अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अनवर, नया दौर मीडिया नेटवर्क से। मेरे साथ आज फिर लंदन से जनाब सकलैन इमाम साहब मौजूद हैं। सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आपका भी शुक्रिया दावत देने का। सकलैन साहब, एक डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में, जो ईरानी एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हो रही थी उनके नतीजे में कुछ पेशरफ्त का इम्कान है, और उन्होंने कहा है कि आप इस सिलसिले में कुछ जो तफसीलात आ रही हैं उनका इंतजार करें। उससे ये लगता है कि शायद कुछ डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रंप ने एक अजीब बात की है। उसने कहा जी कि दो जो रजीम है ईरान के वो तो हमने खत्म कर दिए, अब ये तीसरा रजीम है जो कि अक्ल से हमारी बात सुन रहा है और हो सकता है कि मुआहदा हो जाए, और अगर मुआहदा ना हुआ तो मैं ईरान के जो पुल हैं और उनके जो पावर प्लांट्स हैं वो सारे तबाह कर दूंगा। ये उसकी धमकी भी मौजूद है, और ये काविशें भी हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। चीन ने भी पाकिस्तानी काविशों की हमायत की है। इस सारे मंजर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो चीन ने जो पाकिस्तान की तारीफ की है और जो ईरान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और मुस्बत अंदाज से जो बयान की, ये सब एक सिफारती कोशिशों का एक इजहार होता है। और आमतौर पर जो डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बड़े महज़ब तरीके से होती हैं और उनमें धमकियां नहीं दी जाती जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सारी गुफ्तगू है, उसका मेयार जो है, उसकी जो ज़ुबान है, जो गालियां दे रहा है, जो जो उसने अल्फाज में यहाँ महज़ब दुनिया के सामने आप और हम बात कर रहे हैं, तो वो अल्फाज दोहराऊंगा नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हुए हैं। वो ज़ाहिर अमेरिका के लिए तो बायस शर्मिंदगी है, बल्कि आलमी सतह पर भी एक शर्मिंदगी का बायस है कि सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क का सदर जो है, जिसको अंग्रेज़ी भी आती है, वो इस किस्म की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद न्यूयॉर्क की गलियों में फिरने वाले कुत्ते इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है, तो वो तो उसका रवैया तो गैर सफारती है, लेकिन जब भी कहीं महज़ब सफारतकारी होती है तो वो गुफ्तगू हमेशा महज़ब तरीके से करते हैं। चीन ने जो पाकिस्तान की तारीफ की है वो उसका अच्छा डिप्लोमेटिक जेस्चर है कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है ये अच्छी है। कोशिशें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही है, चीन ने इस पर कोई राय नहीं दी है। जहाँ तक रज़ा अमीरी की बात की आपने, जो ईरान के सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने जो तारीफ़ की है वो भी अपनी जगह पर एक पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ है। लेकिन अगर आप ज़रा सा गौर करें तो यही तारीफ़ पहले ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बुसईदी की हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, जंग फिर भी हुई। तो असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है इसलिए कि पाकिस्तान से कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि कोई उसके लिए बाइज्जत रास्ता निकाला जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस अब कम हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था अब तक वो कर लिया हुआ है। आपने पूरी टॉप की लीडरशिप को बमबारी करके हलाक कर दिया। आपने खुद अपने बकौल कि पता नहीं अब तो 11,000 कितने अहदाफ जो हैं उनको निशाना बनाकर वहाँ पे बमबारी की है। आपने हर की जो फौजी मिलिट्री फायर पावर जो है वो इस्तेमाल कर ली हुई है। अब इससे ज़्यादा ये है कि वो B-2 बॉम्बर्स एंड B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनको लाकर और ज़्यादा तबाही फैलाएं, जिसकी भी एक लिमिट है। अब इससे ज़्यादा ये हो सकता है कि वो एक एटम बम चला दें। तो एटम बम भी ज़ाहिर है पूरे ईरान को नहीं तबाह कर सके, क्योंकि ईरान का जो पूरा रकबा है वो कुछ 16 लाख किलोमीटर के मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो कि पाकिस्तान के 8 लाख से ज़्यादा डबल हो जाता है। तो अब आप डबल उस इलाके में, इन इतने बड़े इलाके में अगर आप सिर्फ बमबारी करना शुरू हो जाए, तो अब आप ये देख लीजिए कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बनता है। इसका मतलब है कि उनको ईरान के चप्पे चप्पे पे बमबारी करने के लिए भी कम से कम 16 लाख बड़ी सतह की बमबारी करने की ज़रूरत है, अगर वो ईरान को बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि आपने अहदाफ पे, जहाँ पे कई ज़ख़ीरे थे, जहाँ पे कई तोपें थी, जहाँ पे ड्रोन्स थे, जहाँ पे स्टॉक्स पाइल था उनका मिसाइलों का, वहाँ पे बमबारी की है, तो इसके बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करता। जेम्स मेटिस हैं जो साबिक जनरल हैं अमेरिका के, रिटायर हो चुके हुए हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप की पहली गवर्नमेंट में उनके डिफेंस मिनिस्टर भी, डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो उन्होंने इन इतने ज़्यादा, जब 7,000 हमले थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आपने 7,000 जगहों पर जाके बमबारी की है तो इसका मतलब है आपके पास इंटेलिजेंस है ही नहीं, क्योंकि 7,000 जगहों पे स्टॉक पाइल्स नहीं हो सकते हैं।
تو اس کا مطلب آپ نے کہیں بھی بمباری کر دی ہے، یہ سوچ کے کہ یہ ذخیرہ ہے یا کوئی ریڈار لگا ہوا ہے یا کوئی ٹینک ہے. اب ایسی بھی خبریں ہیں کہ بہت ساری جو جگہ تھی جہاں پہ ٹینک یا ہیلی کاپٹرز یا ریڈار کی یا میزائلز لانچرز کی تصویریں لگی ہوئی تھی، پتہ چلا وہ پلاسٹک کے یا پمپ ہوا میں پمپ کر کے غبارے نما ہوتے ہیں. یہ اس کی 5 ممالک ہے جو اس قسم کے ڈیکوائز بناتے ہیں، تو وہ انہوں نے کھڑے کیے تھے، انہوں نے جا کے بمباری کر دی اور واپس رپورٹ کر دیجیے ہم نے سب تباہ کر دیا. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران ابھی بھی اتنی بمباری کے باوجود مسلسل میزائل پھینک رہا ہے اور ہر اگلی سٹیج پہ ایک نئی قسم کا میزائل بھی پھینک رہا ہے. اس کے پرانے سٹاکس ختم نہیں ہوئے ہیں. تو اب میں اس بحث پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ کتنے ان کے پاس ہوں گے، ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ جہاز کی صلاحیت ہے، ان کے پاس نہ چین نے ان کو ایئر کرافٹ دیا، کوئی فائٹر جیٹ دیا، نہ روس نے دیا. روس نے جو ابھی دینے شروع کیے ہیں وہ بھی مکمل نہیں دیے ہیں، تو ایک انٹیگریشن میں وقت لگتا ہے. تو بہرحال اس صورت میں ایران نے صرف میزائلز اور پھر بعد میں ڈرونز بنانے شروع کیے ہیں، اور اس کے زیادہ تر جو میزائلز ہیں وہ لوکل لیول کے گلف کی ریاستوں کے لیے ہیں، اور پھر بعد میں اسے اسرائیل کے لیے بھی بنانے شروع کیے ہیں. بلکہ آپ کو میں بڑی مزیدار بات بتاؤں، جس کو ایران میں فادر آف میزائلز پروگرام کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے حسن تہرانی مقدم. اس نے وہ ایک تجربے کے دوران ایک دھماکے میں مر گیا تھا. ہی ڈائیڈ ان لیٹ 80s یا ارلی 90s، مجھے تاریخ یاد نہیں. تو مرنے سے پہلے اس نے ایک وصیت کر کے لکھی ہوئی تھی کہ میری قبر پر یہ کتبہ لکھوانا، کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسرائیل کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا. تو اس سے اندازہ لگا لے کہ ایران کی یہ تیاریاں جو ہے 80 اور 90 کی دہائی سے چل رہی ہیں. تو یہی کہ ان کو پتہ ہے ایک دن جنگ ہونی ہے، اور یہ جو ہمارے بہت سارے جو تجزیہ کار کہتے ہیں ان کو پچھلے سال یہ سبق ملا یا فلاں موقع پہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس تمام تیاری کے باوجود ایران جنگ کو اوائڈ کرتا رہا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے سمجھا کہ ایران لڑ نہیں سکتا، اس لیے جنگ اوائڈ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے عین موقع پر آ کے انہوں نے 2 مرتبہ کی جنگ، اور اب یہ دوسری مرتبہ چل رہی ہے. تو اب جنگ ہے، تو اب اس جنگ میں وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے تھا. اب اس میں اگر ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی طرف سے جو سارے کارڈز کھیل لی بمباری کے، تو آخری اب اس کے بعد یہی ہے کہ یا تو B-2 بامبرز یا B-52 بامبرز ہے یا نیوکلیر بام مارے. کیا ان سے بھی وہ اپنے اہداف حاصل کر سکے گا؟ کوئی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب ایک وہاں پہ سسٹم بنا ہوا ہے ایران میں جس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ پورے سسٹم کے اندر ہمیشہ آپشنز ہوتی ہیں. تو ایران میں ایک لحاظ سے ہم دیکھیں بڑا مضبوط قسم کا سسٹم ہے. اور یہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ امریکہ میں ایک ایرانی نژاد ریسرچر ہے جس کا نام ہے نرگس باجوغلی. اس کا یہ آرٹیکل جون کے آخر میں، یعنی جو پچھلے 2025 میں جب جنگ ہوئی تھی، جنگ خاتمے کے بعد اس کا ایک آرٹیکل امریکہ کے ٹائم میگزین میں شائع ہوا تھا. اور نرگس باجوغلی نے، جو کہ ظاہر ہے ایران کی کوئی حامی نہیں ہے، نہ ایران کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ امریکہ کی ایک تھنک ٹینک جان ہاپکنز یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہے، وہاں پہ ریسرچ کر رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے اس نے ایک اچھا ریسرچ پیپر لکھا ہی ہوگا، تو جو ٹائمز نے یعنی ٹائم میگزین نے شائع کیا تھا. تو اس میں اس نے کہا تھا جو امریکہ رجیم چینج کی باتیں کر رہا ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ ایران کا جو سٹرکچر ہے پوری رجیم کا یا ان کی حکومت کا، وہ اتنی لیئرز پہ بنا ہوا ہے کہ اس کو تباہ کیا ہی نہیں جا سکتا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لوگ پڑھ لیں جون کے آخری ہفتے کا ٹائم میگزین جو ہے، اس میں نرگس باجوغلی، یہ ان کا آرٹیکل پڑھ لیں، اس میں بہت تفصیلات انہوں نے دی ہوئی ہے کہ کس طرح کی لیئرز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو اب یہ رجیم چینج تو نہیں ہو سکتی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی طرف سے پوری طاقت استعمال کر لی کہ رجیم چینج ہو جائے یا پہ ختم ہو جائے، ان کو تو خیال تھا 2 دنوں میں ہو جائے گا سب کچھ. اور شاید نتن یاہو نے ان کو یہی سبق پڑھایا ہوا تھا کہ میں یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یہ ایک دم سارا ختم ہو جائے گا. تو وہ نہیں ہوا ہے. تو اب اس جنگ کے شروع ہوئے، اب سمجھے 38 دن، 38 یا 39واں دن جانے والا ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر 7 اپریل ہے تو 38 دن ہو گئے یہ. تو اب اس میں اب اس کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے. اور اب اگر آپ دیکھیں وہ سیف ایگزٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی سپر پاور کے لیے جو کامیابی نہ حاصل کرو تو آخر میں ایک بڑا سا دھماکہ کر کے کہتا ہے دیکھو میں جیت گیا. تو انہوں نے آخری دھماکہ بھی کرنے کی کوشش کر لی اور اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ یہ جو 3 دن تک، یعنی 3 اپریل سے لے کر 3، 4، 5 اپریل تک جو وہ ایک اپنے مسنگ پائلٹ کو تلاش کرتے رہے ہیں ایران کی زرگوز کی پہاڑیوں میں، تو وہ دراصل ایک کور ہے. اصل آپریشن تھا اصفہان میں نیوکلیر پاور پلانٹ میں جا کر وہاں سے
400 کلو جو ان کا یورینیم انرچ یورینیم جو کہ 60% انرچ ہے اس کو اٹھا کے اور ہائیڈرو فلکسرائڈ جو ہے جو کہ وہ واٹر ہوتا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے 50 ٹن کے کنٹینرز پڑے ہوئے، ان سب کو اٹھا کر اغوا کر کے چرا کر جو بھی ایک ریڈ کر کے چھاپا مار کے وہ امریکہ لے آنا تھا، اور اس کامیابی کے بعد انہوں نے اعلان کر دینا تھا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جو 155 ابھی حیران ہو جائیں گے، اصفہان کے پاس کسی جنگل میں یا صحرا میں 155 امریکی ایئر کرافٹ موجود تھے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تو مسنگ بندے کو 155 ایئر کرافٹ تو کبھی بھی نہیں تلاش کرتے ہیں. تو اب یہ سب جب ناکام ہو گئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ایک وے آؤٹ نکالا جائے. تو اب یہ ساری باتیں لیکن ایک سوال ہے، بنیادی سوال یہ کہ جب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایک عارضی جنگ بندی کریں، اور پاکستان نے جو تجویز دی امریکہ کی طرف سے وہ عارضی جنگ بندی کی ہی ہے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ ختم ہوگی تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم کریں، نہیں تو ہم عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے. یہ بھی ایک سوال ہے یہ جو دونوں کے درمیان میں ایک الجھن کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی اس جنگ کو مستقل طور پہ کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب مصالحت ہوتی ہے تو آپ کو پہلی سٹیج پہ تھوڑا سی بی ایمز بنانے پڑتے ہیں، پھر اگلی سٹیج پہ جا کے ایک فائنل ایگریمنٹ ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تب ہوتی ہے اگر یہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد ایک پرامن اور پائیدار معاہدہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر ہوتی ہے. مثال طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ معاہدہ جنگ ختم ہونے کے کتنے بعد ہوا تھا، اپریل میں بھٹو صاحب گئے تھے، اور جنگ کب ختم ہوئی تھی؟ دسمبر، بلکہ بھٹو صاحب ہاں مجھے یاد پڑا جولائی اپریل میں گئے تھے، یہ 6 مہینے بعد گئے تھے، جنگ ختم ہونے کے 6 مہینے بعد. تو اب اگر یہاں پہ جنگ ختم ہو جاتی کسی بھی وجہ سے، پھر ہم یہ دونوں ملک طے کریں کہ اپنی ہاسٹیلٹیز کو کس طرح ختم کیا جائے، تو وہاں پر یہ ممکن ہے. لیکن یہاں پہ 2 بڑی بنیادی مسائل ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بے انتہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ہر موقع پر جھوٹ بولا ہے، وعدہ کیا ہے، ایک طرف کارروائیاں کر رہے ہیں امن کی، معاہدے کی، دوستی کی، یا جو بھی، یا سینکشنز ہٹانے کی، اور دوسری طرف جنگ کی پوری تیاریاں ہیں. اس وقت بھی جس وقت یہ پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے یا میسیجنگ کر رہا ہے، اس وقت بھی کیونکہ پاکستان کا کردار امریکہ کو کنونس کرنے والا نہیں ہے، وہ امریکہ کے سامنے بردار ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ ایران کو جا کے یہ بتاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے. تو ایران ظاہر ہے ایران کے لیے پاکستان ایک اچھا میسنجر ہے، ایک پیغمبر ہے، یہ جو پیغامبری کر رہا ہے. اور امریکہ پاکستان کو اپنا ایک دوست ملک اس حیثیت میں سمجھتا ہے کہ امریکہ کا دوست ویسے کوئی بھی نہیں ہے. جو تابع دار ملک ہے وہ ان کا دوست ہے، جو تابع دار سرکش ملک ہے وہ ان کا دوست کبھی بھی نہیں ہے. تو پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں ان کے، تو پاکستان کو تجاویز دے دی، اور یہ تجاویز جو 15 نکاتی جو تھی انہوں نے بہت پہلے دی تھی، اخباروں میں بھی شائع ہوئی تھی، اور اسی وقت ایران نے ان کو مسترد کر دیا تھا. تو ابھی بھی جب پاکستان نے کنوے کیا ہے تو اس میں کیا تبدیلی بڑی آئی ہے یہ میرے علم میں نہیں کہ ان 15 نکات میں سے کیا بڑی تبدیلی ہے. بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ جنگ مستقل بند کی جائے. تو اگر انہوں نے پہلے کچھ دنوں کا وقفہ رکھ لیا کہ اتنے دنوں کے لیے وقفہ میں رکھ لیں جنگ کا، اور پھر دوبارہ سے لڑیں گے، تو اس جنگ کے لیے تو ظاہر ہے ایک ایسا ملک جس کو اب ایک کامیابی ملی ہے آپ نے ہرمز کی وجہ سے، اور پوری قوم اکٹھا ہوئی بھی ہے، تو نہ وہ اپنی قوم کا عزم توڑیں گے. کیونکہ اگر آپ یہ سفارتکاری کی سطح کی باتیں چھوڑ دیں، ایران کی گلیوں میں جائیں، سڑکوں پر جائیں، تو وہاں لوگوں میں اتنا غصہ ہے کہ جاوید ظریف جو ان کے سابق وزیر خارجہ اور سابق نائب صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے فارن افیئرز جو کہ امریکہ کا میگزین ہے اس پہ اپنا آرٹیکل شائع کیا، اور ممکن ہے اس آرٹیکل کے پیچھے حکومت کی کوئی نہ کوئی وہ بھی ہو، ایک حمایت بھی حاصل ہو انڈائریکٹلی. کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی کہ ہم نے اس کو تائید کی ہے، لیکن اس نے اپنے انڈیویجول انیشیٹو کے طور پر کچھ تجاویز دی ہیں، اور وہ تجاویز بہت معقول بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل سرنڈر بھی نہیں ہے. وہی جے سی پی او والے معاہدے کو وہ ریوائیو کرنے کی باتیں کی ہیں انہوں نے، تو اس پر اس کو اس وقت اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں. نہیں، سنا ہے کہ جواد ظریف تو اور حسن روحانی یہ 2 شخصیات ہیں جو ایران میں مقیم جرنلسٹ ہیں جو پاکستانی میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا جی کہ ان دونوں کو تو
حفاظتی تحویل میں لیا ہوا ہے ایران نے، کیونکہ یہ اب لیا ہے کیونکہ یہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں، اور یہ غلط خبر ہے، بالکل غلط. کوئی باغیوں سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس ذریعہ کیا ہوتا ہے خبروں کا؟ وہ کوئی رائٹر ہوگا یا BBC ہوگا یا CNN ہوگا. تو لیکن ایران سے ایسی خبر کبھی نہیں آئی ہے. آج کل جو ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے وہ بھی اریسٹ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو ان کے خلاف گالیاں لوگوں نے، بلکہ بہت سے لوگوں نے ہم ان کے گھر جا کے جلوس نکالیں گے اور ان کا حال کریں گے، ان کی لنچنگ کر دیں گے. تو ایران کی حکومت نے کیا کہ ان کی حفاظت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آ کے ان کو مار دے. تو اس لیے ان کی حفاظت بڑھا دی گئی ہے. یہ ہے جو پرانی خبریں کہ گرفتار کر لے گئے، وہ کبھی بھی ایران کے میڈیا سے نہیں آئی ہیں. ہاں، لیکن وہ ایرانی جو اس وقت تہران بیسڈ جرنلسٹ ہیں، وہ پاکستانی میڈیا سے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں سے یہ خبر آئی تھی. اچھا، لیکن ایک سوال آج ٹرمپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی کہا ہے. اس نے کہا جی کہ ہم نے باغیوں کو ویپن پہنچانے کی ایک ایفرٹ کی تھی، لیکن جو مڈل پارٹی تھی اس نے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے. شاید ان کا اشارہ عراقی کردوں کی طرف تھا، کیونکہ ان کا ایک جتھا بنا کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایران پہ اٹیک کروائیں. یا کون سی تیسری پارٹی ہو سکتی ہے جس نے ان کا اسلحہ ہی رکھ لیا امریکیوں کا؟ وہ تیسری پارٹی خود CIA ہو سکتی ہے، خود موساد ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سن لیں کہ اگر میں تو اس کے ثبوت دے سکتا ہوں نا کہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے. ارلی 90s میں جب سندھ میں انٹرنل سیکیورٹی کا آپریشن فوج نے شروع کیا تھا، رینجرز نے شروع کیا تھا، وہاں بھی اور اس کے شواہد ہیں. اور انڈیا میں بھی جو BSF نے کارروائیاں کی ہیں کشمیر میں یا پنجاب میں، وہاں بھی یہ نیچرل لیول کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے اتنی بڑی ایک اسلحے کا ذخیرہ آیا ہوا ہے جو بانٹنا ہے لوگوں میں، تو یہ دیکھتے کہ یار یہ کتنے میں بک جائیں گے، تو آدھا وہ بیچ بھی دیتے ہیں درمیان میں. ایسا سندھ میں بہت سارے ڈاکوؤں کو جو بہترین اسلحہ ملا تھا وہ انڈیا یا افغانستان سے نہیں آیا تھا، وہ ہمارے محب وطن ساتھیوں نے پیسہ بنانے کے لیے بھیج دیا تھا. اور اگر آپ اس سے بھی اگر میں آگے بڑھوں، مجھے اجازت دیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑے جو ڈرگس کے جو گینگز چلتے رہے ہیں ماضی میں، گولڈن ٹرائنگل لیٹن امریکہ سے لے کر گولڈن ٹرائنگل تھائی لینڈ تک، اور پھر افغانستان کی جو پوری کی پوری جو ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ پیسہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران نے بنایا ہے. اور وہ مقامی ڈرگ ٹریفکرز کو یا گن رنرز کو فرنٹ کے طور پہ یوز کرتے تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت ساری بلکہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. آپ کے لاہور میں بہت اچھے ماشاء اللہ سے بڑے قابل ایک اسکالر ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب تھے، یہ انکم ٹیکس سے، لیکن انہوں نے ڈرگس کی ٹریفکنگ پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو وہ ان کی کتاب ہی کوئی نکال کے دیکھ لے جا کے، یا ان سے جا کے گفتگو ہی کر لے، بلکہ آپ ان کا بلائیں انٹرویو میں کبھی ان سے بات کریں کہ اس گن رننگ یا ڈرگ ٹریفکنگ میں خود سیکیورٹی ایجنسیز کا کیا رول رہا ہے. تو یہ یار میں خود بھی کھا سکتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے کچھ سیکیورٹی کے جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان سے کہ یہ جو دنیا کی انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہے ساری، وہ جو ایک پیرالل اکانومی کریٹ کرتے ہیں وہ گنز اور ڈرگز سے ہی کرتے ہیں. جی ہاں، یہ ایک بنیادی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور بات بھی یہاں پہ میں ذکر کر دوں، یہ نواز شریف صاحب نے کہی تھی بات، دروغ بگردن راوی. مجھے نہیں معلوم یہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی اور میڈیا میں کہی تھی، جو چھپی بھی تھی، کہ جناب ایک دن میرے پاس جنرل اسلم بیگ آئے کہ ہمیں کچھ خفیہ آپریشنز کے لیے پیسہ چاہیے، تو ہم یہ ڈرگ ٹریفکنگ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہا تھا یہ بات. جی غالباً میری نظر سے نہیں گزری، ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہوگا. اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیولین سے کوئی اپروول لیتے ہیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے. اچھا شاہ جی، آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک خبر آپ کے برطانیہ سے ہی جنریٹ ہوئی ہے، وہ ہے کہ جناب اس وقت جو آپ کے خامنائی صاحب ہیں، مجتبی خامنائی، وہ کومے میں ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور وہ ان کا کوئی جو چین آف کمانڈ میں کوئی رول نہیں ہے. اور یہ انہوں نے خبر دی ہے کہ جو اسرائیل اور امریکی خفیہ اداروں کے درمیان ایک میمو جو شیئر کیا گیا، جو انہوں نے اپنے
عرب اتحادیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، وہاں سے یہ خبر انہوں نے لیک کیا. لیکن یہ خبر تو کئی دنوں سے چل رہی تھی، افواہ چل رہی تھی کہ مشتبہ خامنائی قومے میں ہیں. انڈیا کے کچھ چینل بھی یہی بات کر رہے تھے. آپ ان خبروں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلے خبر جو ہے یہی آئی کہ یہ بھی اس میں مارے گئے ہیں. لیکن ہوں پہلی مرتبہ جو باقاعدہ کسی ایرانی آفیشل نے اس موضوع پر جو گفتگو کی تھی، وہ ایران کے ایک سفیر تھے سائپرس میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ زخمی ہیں اور زیر علاج ہیں اور اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. ان کے اس بیان کے بعد میں ان کا ایک میسج بھی آتا ہے جس میں انہوں نے کنڈیشنز بھی رکھی تھی اور اپنے عوام کی تعریف بھی کی تھی اور انتقام کی بھی بات کی تھی کہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا. میں نے آپ کے اسکول کی، اگر آپ کو یاد ہو، تقریر جو تھی وہ پبلش ہوئی تھی، آواز میں یا تصویر میں نہیں تھی. تو اس سے یہ اور باتیں ہونے لگی. تو پھر اس موقع پہ اس کے بعد پھر پیٹر ہیگسیتھ نے، جو کہ امریکہ کا وزیر جنگ ہے یا سیکرٹری آف وار ہے، اس نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہی از ڈیڈ. اور پھر یہی ٹرمپ نے بھی بعد میں بات دہرائی. اچھا، اب یہ جو بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دا ٹائم ڈیلی جو ہے یہاں کا، لندن کا، اس نے جو خبر یہ دی ہے، وہ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یعنی ان کے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹس آئی ہیں جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان جو کورسپونڈنس ہے، وہ جیسے کہ آپ بھی بتا رہے تھے ابھی، وہ انہوں نے شیئر کی اور وہاں سے خبر ان کو ملی ہے، ٹائم والوں کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک خبر کا ذریعہ جو ہے وہ بہت دور ہے، مثال طور پہ اسرائیل ہی کے ایک اخبار نے اس جنگ سے پہلے یہ خبر نشر کی تھی کہ خامنائی اور ایران کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنے اربوں ڈالرز اٹھا کر ماسکو بھاگ گئے، کوئی دبئی چلا گیا ہے. تو جب ایک خبر کا ذریعہ دشمن کا ہو تو نمبر ایک، اس پر فوری کبھی بھی نہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے دشمن صحیح بھی کہہ رہا ہو، خبر تو خبر ہے نا. لیکن جب لیکن ایک بات تو ہے شاہ جی، ایک بات تو ہے کہ یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے مجتبیٰ خامنائی، یہ تو درست نہیں لگتی. لیکن چونکہ وہ ابھی تک کہیں ان کی اپیرنس نہیں ہوئی، تو اس سے یہ امکان جو سامنے آتا ہے کہ شاید وہ ہاسپٹلائزڈ ہے. دیکھیے، ہاسپٹلائز تو ہیں، یہ تو سائپرس میں جو ایران کا سفیر ہے اس نے یہ کہا تھا. ہوں لیکن ہوں وہ ہوں کسی عام ہاسپٹل میں نہیں، زیر علاج کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی ہوں بھی ہوں ریزائل سٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے، ہوں جہاں پہ ان کے ابھی تک B-2 بامبر یا ان کی رسائی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت گہرے ہیں. جی 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 دوسری یہ ہے کہ ایران میں ایک باقاعدہ سسٹم ہے. جس طرح انہوں نے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کی لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا، تو اس کے بعد ہوں خامنائی، سید علی خامنائی جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، ہوں ہوں تو اس کے بعد کیا وہ نظام اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کسی بھی ایک ڈکٹیٹر کے جانے کے بعد وہ نظام ٹوٹ جاتا ہے، پھر فوراً وہاں پہ کوئی نیا نظام آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں کبھی بھی یہ پتہ چلے گا وہاں پہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی ہیز پاسڈ اوے، تو وہاں پہ ایک نیا رہبر لے آئیں گے. یہ خبریں اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ 2019 میں سید علی خامنائی کے بارے میں آتی تھیں کہ بس ان کی صحت بڑی خراب ہے، آج کل وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو ایک پروپیگنڈا کے ٹیکٹک ہوتا ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ روز ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح ہر ایران کے بھی سربراہ کو ٹی وی پہ بیٹھا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ بہت سے دن ہیں جب آپ نہیں بیٹھتے ہیں. مثال طور پہ آصف علی زرداری آپ کو روز ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتے، لیکن شہباز شریف صاحب اور مریم نواز روز آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آئیں گے. تو آج کل کا نہیں مجھے پتا، لیکن پہلے میں یہی دیکھتا رہا ہوں. تو اب ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ بہت ہی پرسنالٹی کلٹ کی طرح کی بنا دیا جاتا ہے نا. تو خیر وہاں پہ یہ ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی علی خامنائی کی، تو انہوں نے ایک اپنی مجلس طلب کی جو کہ مجلس خبرگان رہبری کہلاتی، جو کہ الیکٹ کرتی ہے، ایک الگ اسمبلی ہے جو کہ الیکٹڈ علماء پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا کام یہی ہے کہ وہ رہبر کو، یعنی کیونکہ یہ ایران کے آئینی عہدہ ہے رہبر کا. جی جی اس تفصیلات اس میں نہیں جاؤں گا فی الحال وہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بارے ان کا آئینی عہدہ ہے. یہ مذہبی عہدہ نہیں ہے، آپ اس کو مذہبی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ آئین میں درج ہوا ہوا ہے ان کے. ہاں، لیکن وہ وہاں پہ جتنی پاور ہے، جو خاص طور پہ جو ملٹری کی پاور ہے، وہ تو ساری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو رہبر ہوتے ہیں. ہاں، وزیر اعظم کے پاس تو صرف یہ ہوتا ہے سول ایڈمنسٹریشن کو چلانا، جو صدر ہیں، سوری، ان کے نہیں، پاس. یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں، جتنی کہ
ہم مغربی میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہی از آل پاورفل. نہیں، وہ بہت ساری، یہ مطلب موضوع نہ بدل دے، ورنہ وہ بہت سارے موقعوں پہ ان کی مرضی کے خلاف بہت ساری باتیں ہیں. مثلا جو جی سابق جی صدر تھے حسن روحانی، ہاں انہوں نے جو JCPOA سائن کیا تھا اس میں علی خامنئی کی مرضی بالکل شامل نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی ہوا تھا. اس لیے کہ آئین میں پاورز ایک تھیوریٹکلی رہبر کے پاس مرتکز ہے، کیونکہ ان کے آئین میں رہبر کو ایک ڈیپٹی آف امام مہدی کہا گیا ہے، کہ جب امام مہدی ابھی موجود نہیں ہے، ان کا ظہور نہیں ہوا ہے، تو ان کی جگہ پر یہ ایک رہبر ہوگا جو ایران کے افیئرز چلائے گا. تو جی جی اس جی. وجہ سے وہ ساری پاورز جو ہے تھیوریٹکلی ان کے دفتر میں مرتکز ہیں. اچھا ایکچولی لیکن میں کوئکلی تو جو آخری آپ کا سوال. سوال تھا میں ادھر آتا ہوں، میں آپ کے سوال ادھر آ جاتا ہوں کیونکہ میرے موضوع بدل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کیجئے انکیپیبل ہو جاتے ہیں، مثلا کوما میں جانے کا مطلب ہے کہ انکیپیسیٹیٹڈ ہو گئے ہیں، یہ افیئر نہیں جی چلا. جی تو اگر یہ انکیپیسیٹیٹڈ ہو گئے تو فوری طور پہ جو آئین میں درج ہے ان کے، وہ یہ کہ 3 رکنی کمیٹی بن جاتی ہے جو کہ رہبری کے کام کرتی ہے، جس میں ان کا صدر ہے، ان کا چیف جج ہے، اور جو مجلس خبرگان رہبری ہے اس کا کوئی سینئر عہدیدار، جو کہ ابھی یہ ان کے مجتبی خامنئی کے الیکشن سے پہلے وہ بن گئی تھی. تو کوئی خالی آفس نہیں رہے گا. اگر فرض کہ وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے تو آئین کے تحت ایک ٹرائی لیٹرل یا 6 رکنی کمیٹی بن جائے گی رہبری کی، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی جگہ نیا منتخب ہو جائے گا، اور وہاں پہ مسائل یہ نہیں. لیکن ایک فرض کہ اگر وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس وقت جنگ ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مردہ ہی ہیں یا بہت کوما میں ہیں. تو اب ظاہر ہے ایک مغربی میڈیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح باہر نکلیں اور اسرائیل یا امریکہ کے میزائل کا شکار ہو جائیں. تو اب وہ ایرانی نہیں چاہتے کہ ان کا ایک اور رہبر اتنی جلدی سے مر جائے. موت اچھا تو آ لیکن شاہ جی یہاں ایک سوال ہے. یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ اگر فنکشنل نہ ہوتے تو اب تک کمیٹی بن چکی ہوتی، ہوں، لیکن جو ٹرمپ نے ایک بات کی ہے نا آج صبح، اس نے کہا جی کہ اب تک جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے 2 رجیم ختم کیے ہیں، اب تیسرے رجیم سے بات ہو رہی ہے. اس رجیم میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی امن کا راستہ نکل آئے، اور دوسرا اس نے تعریف کیا کہ کچھ اچھے لوگ مذاکرات کروا رہے ہیں، جو پاکستان کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو وہ تو ٹرمپ کی طرف تو یہ ایک سیدھی سی کہانی ان کی طرف سے آ رہی ہے نا، کیونکہ سٹیو وٹکوف بھی جن لوگوں کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹ شیئر کر رہا ہے ایران میں، وہ بھی وزیر خارجہ صاحب ہیں یا ان کا فورن آفس ہے. تو ان ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ادراک ہے کہ ایران کے اندر جو پاور کمپوزیشن ہے کیا وہ کچھ تبدیل ہو چکی ہے یا نہیں. اس کی کچھ احساسات ابھر رہے ہیں ٹرمپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد. دیکھیے اس میں 3-4 تہیں بنتی ہے آپ کی گفتگو کی. ایک تو کہ ٹرمپ کی بات پہ اعتبار کون کرتا ہے. یہاں پہ میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہوں گا پنجابی کا محاورہ جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بول چکا ہوں. تو ان کی بات کا اعتبار کوئی نہیں ہے. وہ ہر جگہ ایک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس جھوٹ کے پیچھے کوئی گیم ہو رہی ہوتی ہے کچھ اور. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری بات مان لی ہے، ساتھیوں نے زبردست بمباری کر دی، مذاکرات کامیاب ہونے تھے، اس سے ایک دن پہلے کہا جی مذاکرات فیل ہو گئے، حالانکہ ابھی اگلی میٹنگ ہونی ہے، طے پائی ہوئی ہے. تو وہ ایک جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، اور ان کی باتوں کو صرف ایک سیاسی چال کے طور پہ دیکھنا چاہیے، ایک سچ بیانی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب اگر سٹیو وٹکوف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابطے، تو کیا وہ رابطے پاکستان کے علاوہ بھی ہیں رابطے ان کے؟ وہ کہتے ہیں براہ راست وہ ایران کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں، اور ایران اس کا عباس مطلب اراغچی نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. نہیں، عباس اراغچی نے سٹیو وٹکوف سے کسی رابطے کی تصدیق نہیں کی ہے. نہیں، انہوں عباس نے کہا کہ یہ انہوں نے عباس کہا ہے جی آپ بولیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب امریکہ نے کہا نا کہ ہمارے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عباس اراغچی نے کہا کہ سٹیو وٹکوف کی طرف سے کچھ ڈاکومنٹس آئے تھے، ان کا جواب ہم نے ڈاکومنٹس کی صورت میں دیا تھا. تو اس کا مطلب براہ راست نہیں ہے نا. دیکھیے ہاں ڈاکومنٹس تو براہ راست. بھارت سے آ رہے ہیں، یا پاکستان کے GHQ سے کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے جا سکتے ہیں. ان کے براہ راست رابطے نہیں، بلکہ براہ راست رابطے کرنے کی اس نے کوشش کی ہے، جن کو جھٹک دیا گیا ہے، ریفیوز کر دیا گیا. تو لہٰذا اس کے بعد پھر پاکستان کو اسی لیے کہا گیا کہ کچھ کرو.
ہمارے رابطے تو بناؤ. تو پاکستان کے ظاہر ہے. اچھا شاہ جی آپ نے پہلے بھی بات کیا یہاں پہ سجاد آپ کے میں سوال کا پورا جواب دے دوں جو آپ نے اس میں ایک اور نقطہ جو اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے نا حالات, ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک موقف لیے ہوئے ایک شخص یا گروپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایران میں اس وقت بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے 3 قسم کے بڑے بلکہ 4 قسم کے بڑے گروہ ہیں, اور ایک سب سے چھوٹا ہے جو کہ شاہ یا پوری رژیم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ وہی لوگ ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحہ پہنچانے کی کوشش کی ہوگی یا ان کی CIA نے پہنچانے کی کوشش کی ہوگی اور جنہوں نے حملے بھی کیے ہیں. یہ اس گروپ کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں کچھ شاہ پرست ہیں, کچھ مجاہدین خلق کے لوگ ہیں جو کہ CIA کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ترانہ میں جو ان کا پورا جو کیمپ ہے یعنی البانیہ میں وہ CIA اسپانسر کرتی ہے, اور یہ کھلی خبریں شائع ہوئی ہوئی ہیں مجاہدین خلق کے CIA کے ساتھ رابطے کی. اس لیے اس سے آگے بڑھتے باقی جو 3 گروہ ہیں ان میں سے کوئی بھی رژیم چینج کا حامی نہیں ہے. ایک وہ حصہ جو یہی مذہبی اسلامی انقلابی قیادت کو رکھنا چاہتا ہے, یہ سب سے بڑا طبقہ, یہ سمجھے کہ 80% لوگ یہی ہیں. باقی جو 20% ہیں ان میں ایک وہ طبقہ ہے جو irrelevant ہے, جو اپنی پارٹیاں کرنا چاہتا ہے نارتھ تہران کی طرف جہاں بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر ہیں اور اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرا طبقہ, تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے ریفارمسٹ کا. ریفارمسٹ نے یہ آئیڈیا سیل کیا تھا ایرانیوں کو کہ اگر ہم مغرب سے اور امریکہ سے تعلقات بہتر کر لیں تو ہم جنگ سے بھی بچ جائیں گے, پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور لوگوں نے ان کو موقع دیا. پہلے موقع حسن روحانی کے دور میں استعمال ہوا, جب حسن روحانی نے JCPOA سائن کر لیا تھا تو حسن روحانی واز دا ہیرو آف ایران ایٹ دیٹ ٹائم, اتنا وہ پاپولر تھا. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے JCPOA سے باہر نکل گئے اور جو اس کے بعد پھر دوبارہ پابندیاں لگ گئی تو پھر حسن روحانی اور جواز ظریف کی عقل اور اس پر سوالات اٹھنے لگے, ان کی پوری اسٹریٹجی پر. پھر بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ نہیں کچھ تو کرنا ہے, پابندیاں ہٹنی. اور یہ سارا وہ زمانہ ہے جب ایران لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا, جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ عام گفتگو ساری دنیا میں یہی کی جاتی ہے کہ جب امریکہ جیسی پاور سے کون ٹکرائے گا. فلسطینیوں میں بھی یہی بات ہوتی رہتی ہے, اسرائیل سے کون ٹکرائے گا, لہذا غزہ میں حماس غلط کر رہی ہے. تو یہ ایک بحث ہر جگہ چلتی رہتی ہے. تو جو ریفارمسٹ تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں, کسی طرح بھی جو ان کی شرائط مانی جا سکتی وہ مان لی جائیں, جو نہیں مانی جا سکتی اس پر بحث کی جائے. یہ انہوں نے کیا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اب آخر میں آ کے مطلب مسعود پزشکیان جو ہیں وہ الیکشن جیتے ہی اس نعرے کی بنیاد پر تھے کہ وہ پابندیاں ہٹوائیں گے. لیکن آج مسعود پزشکیان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو کتنا بڑا بیوقوف آدمی تھا. تو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساری جنگ کے بعد ایران میں جو خامنئی کو یعنی رہبر خامنئی جو مر چکے ہیں ان کو جب ہلاک کیا گیا تو ایران کے اندر ایک ڈیفنس اسٹریٹجی بنی ہے جس کو اب کافی لوگ جان رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے اس پہ ذکر بھی کیا تھا اپنے ایک ویلاگ میں کہ وہاں پہ ایک موزیک ڈیفنس ہے جو کہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ ہو جانا. تو اب ایران کی ساری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. وہ نہ مسعود پزشکیان کے کنٹرول میں ہیں, نہ عباس اراغچی کے کنٹرول میں, نہ کسی تیسرے چوتھے کے کنٹرول میں. ان کے کنٹرول میں صرف سول ڈیفنس کی چیزیں ہیں یا سڑکوں پر صفائی کروانا ہے جو کہ میئر کا کام رہ گیا ہوا ہے. اور یہ اختیارات آئین کے مطابق ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی مارشل لا لگ گیا ہے. اور اس پر ایک بڑے اچھے اینالسٹ ہیں, مجھے ان کا نام نہیں آتا, انہوں نے ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور وہ شائع ہوا ہے فورن افیئرز میں کوئی 1 مہینہ پہلے, یہ جنگ کے شروع ہونے کے فوراً بعد. انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب ایک پاسدارستان بن چکا ہوا ہے. اس کا مطلب سمجھے کہ اب ایران 100% انڈر دی کنٹرول آف پاسداران, یعنی کہ فوج کے کنٹرول میں ہے مارشل لا ڈکلیئر کیے بغیر. کیونکہ ان کے سسٹم میں یہ ہے کہ اگر جنگ میں ایسی ہو جائے کہ جہاں پہ کہ ٹاپ کی لیڈرشپ, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ امیجن کیا ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ عراق میں کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہی حالات ایران میں بھی ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی. تو اب وہ ان میں سے کسی ایک فرض کے کوئی ریفارمسٹ کو یہ انہوں نے لالچ دی ہو کہ یار ہم سے امن کا معاہدہ کر لو, ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے, یا کسی شاہ آف ایران سے انہوں نے بات کی ہوئی ہو کہ یہ کر لو. لیکن جب ملک کا پورا کنٹرول پاسداران کے پاس ہے, یعنی فوج کے پاس ہے یا سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے, تو اگر تو ان کی کوئی پہنچ بن چکی ہے پاسداران کے کسی بھی انقلابی لیڈر سے تو بہت اچھی بات ہے, ہو گیا ہوگا پھر معاہدہ. لیکن وہ تو خود چن کے پاسداران, جو آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو کمانڈرز مارے ہیں امریکہ نہیں, لیکن شاہ جی یہاں پہ ایک سوال ہے,
کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، عباس عراقچی بات کر رہے ہیں یا مشکیان صاحب کے ساتھ مل کے جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہوا میں ہو رہی ہے، فیصلے تو پاسداران نے کرنے ہیں، اور وہ وہاں پہ ایک پیرل گورنمنٹ ہے آپ کے بقول. تو اس کا پیرل گورنمنٹ نہیں ہے، ہاں وہی گورنمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اقتدار فوجیوں کے پاس ہے اس وقت، اصل ان کے پاس تو سول ڈیفینس رہ گیا ہے حکومت یہ آئین کے تحت ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو مارشاء اللہ وغیرہ نہیں کہہ سکتے. مارشاء اللہ کا مطلب ہے الگ آئین بن جانا. تو یہ آئین میں ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کیونکہ آپ نے ابھی اپنے سوال کرتے ہوئے اپنی بات بھی کی تھی اور بالکل صحیح کی تھی کہ اصل طاقت جو ہے، کنٹرول جو ہے، کمانڈر ان چیف جو ہے ایران کا، وہ رہبر ہے. تو رہبر نے یہ الاؤ کیا کہ اب سارا کا سارا جو کمانڈ سسٹم ہے ڈیفنس کا یا سیکورٹی فورسز کا، وہ اب ڈی سینٹرلائزڈ ہو چکا ہوا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہیں محسوس کر لیتے کہ ایران محفوظ ملک ہو چکا ہے. اس کی ایک انٹرپریٹیشن شاجی پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر عباس عراقچی اور مشکیان صاحب کو امریکی نشانہ نہیں بنا رہے تو ان کے نزدیک وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. ریلیونٹ خامنائی صاحب تھے جن کو انہوں نے اڑا دیا، ریلیونٹ مشتبہ خامنائی ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قومے میں ہیں، ریلیونٹ پاسداران انقلاب ہے. اس سے یہ انٹرپریٹیشن بھی سامنے آتی ہے. اس سے آپ یہ انٹرپریٹیشن نکال سکتے ہیں جس کو تو انفرنس کر سکتے ہیں کہ اصل میں آپ کو کس سے بات کرنی ہوگی، تو وہ پاسداران یا رہبر کو سے کرنی ہوگی. مسعود پزشکیان، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کہہ دوں. لیکن یہ جو پالیسی فارمولیشن، مسعود پزشکیان کے پاس شہباز شریف سے بھی زیادہ پاور نہیں ہے. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو پالیسی فارمولیشن ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے اپنا ہرمز ہم نہیں بند مطلب کھولیں گے، کہا جا رہا ہے کہ ہم جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے اس کے خلاف آج ایک نیا ایران کا ایک سامنے آیا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو جواب دیں گے. یا اصفہان کی پہاڑیوں کے بارے میں آج ایک خبر آئی ہے کہ جیسا آپ نے 2 دن پہلے ہمارے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، اب ایران نے اس کو کنفرم کر دیا کہ یہ ریسکیو آپریشن بیسیکلی وہ جو یورینیم تھا اس کو کسی طرح چوری کرنے کا ایک بہانہ تھا. لیکن جب وہ اتنا بڑا آپریشن کر رہے تھے وہاں پہ، آپ نے بتایا کہ 120 کے قریب جہاز تھے یا وہ ان پہاڑیوں، اور یہ 155 کا فگر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اب دیا. 155. لیکن ایران پھر کیوں خاموش رہا اس ریسکیو آپریشن میں؟ ایران کو تو جواب دینا چاہیے تھا. جواب تو جاری ہے، دوسری ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کے دوران تو کوئی انٹرسیپشن نہیں ہوئی ایران کی طرف سے نا. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں کیوں نہیں دیا ایک الگ بحث ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ یہ ہو رہا ہے. تو مرکزی سوال ہے کہ یہ جو پالیسی فارمولیشن ہو رہی ہے یہ مشکیان صاحب کر رہے ہیں، یہ قومے میں پڑے ہوئے مشتبہ خامنائی کر رہے ہیں، یا پاسداران انقلاب خود کر رہے ہیں؟ عباس عراقچی کس کے ساتھ رابطے میں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا بنیادی. دیکھیے یہ سب سے بنیادی آپ کا سوال یہی ہے ساری کہانی میں، کہ عباس عراقچی ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ، اور یہ سنسیئر لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں تہران میں، ان کی عزت بڑی ہے وہاں پہ ایک سنجیدہ کے طور پہ. اور ایک اور نام بھی آیا تھا جس کو اسرائیل نے ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے، ان کی بیوی ہلاک ہو گئی، وہ ہیں کمال خرازی. تو یہ لوگ تھے. اس کا مطلب مذاکرات اس سطح پہ ہو رہی ہے جس میں جو ہیں رہبر وہ براہ راست یا ان کا کوئی ایک خاص نمائندہ بیچ میں شامل ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں آگے بڑھ سکتی. یہ آپ بات درست کر رہے ہیں. لیکن پھر ایک آخری سوال بھی کوئکلی، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ امریکہ کے سامنے پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ امریکیوں نے کہا اس کو مذاکرات کروائیں تو انہوں نے شروع کر دیے، کیونکہ یہ کوئی سرکش ملک تو نہیں ہے، ان کا ایک طرح سے تابع فرمان ملک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایران میں پاکستان کا احترام ہے وہ گلف ملکوں سے بڑھ کے ہے. یعنی کہ ان کے جلوس نکلتے ہیں تو پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے. میرا سوال ذرا کمپلیٹ ہونے دیں. وہ پاکستان کے بارے میں اردو میں جو عباس عراقچی جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں، پھر ان کا جو سفیر ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. ایرانی
گورنمنٹ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے تو پاکستان کی کریڈیبلٹی اس سے زیادہ ہے کچھ جتنا آپ اس کو ریٹ کرتے ہیں. نہیں، میں انڈر ریٹ نہیں کر رہا، میں ہوں. صرف فیکٹس بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کہے کہ یہ آپ معاہدہ کر لیں اور وہ کر لیں گے. ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی سالس ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا، That's it. وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. ایک ٹرسٹ کا لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ کہہ رہے تو میں مان لیتا ہوں، ایسا نہیں. لیکن وہ تو ایک طرح کی ڈکٹیشن ہے نا، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان کا اچھا پیغام پہنچانے والا ایک رول ہے جس کی قدر کی جا رہی. جہاں تک پاکستان کی جو عزت ہے ایران میں، اس میں پاکستان کے عوام کی جو روایتی جو محبت رہی ہے ایرانیوں کے ساتھ، وہ بہت پرانی ہے. آج کل کے زمانے میں آ کے کافی کچھ تنگی حالات ہوئے ہیں، ورنہ آپ اپنے بزرگوں سے سنیں تو آپ کے بزرگ، اور یہ بات میں ایک آپ کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ پنجابی سپیکنگ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھے، وہ فارسی کے اشعار بولا کرتے تھے، اقبال کے فارسی کے اشعار پڑھا کرتے تھے. ہاں لیکن وہ تو تھینک گاڈ فار مغلز، وہ تو تھینک گاڈ فار مغلز اینڈ سینٹرل ایشین انویژنز، جس کی وجہ سے ہم فارسی کے زیادہ قریب چلے گئے تھے. ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایران کا کنٹریبیوشن تو اتنا نہیں تھا. نہیں، ایران ہی کا تھا. آپ کے یہاں شیرازی، حافظ، سعدی، عمر خیام، ہاں وایا سینٹرل ایشیا ہی سب کچھ آیا تھا ہمارے پاس. نہیں، یہ سینٹرل ایشیا سے نہیں آئے تھے. اچھا، ہم لوگ سینٹرل ایشیا کی ملٹری انویژن کو دیکھ رہے ہیں، ہم کلچرل انٹریکشن جو ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں ان کے اسکالر، پرشین اسکالر جو مڈل سینٹرل ایشیا کے تھے، وہ سارے پرشین اسکالر ہی تھے غالباً. پہلے سینٹرل ایشیا ہی ایران تھا. یہ ایران کا جو موجودہ نقشہ ہے، اس میں یہ جتنے بھی یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، ان میں سے اکثر ایران ہی کے صوبے تھے. آذربائیجان تو سمجھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار تک ان کا صوبہ تھا. باقی دوسرے یہ کہ بڑے مشہور ہیں البیرونی، اتنے بڑے اسکالر ہیں جو کہ محمود غزنوی کے زمانے کے سمجھے جاتے ہیں. تو البیرونی کئی سال تک آ کے انڈیا میں رہے ہیں اور اسٹڈی کرتے رہے یہاں پہ. اور اس طرح انڈیا کے بہت سارے اسکالر جو ہیں، وہ آپ کے عرب ملکوں میں بھی جاتے رہے ہیں، سینٹرل ایشیا میں بھی جاتے جی، وہ تو ہے چلتا رہا ہے. تو جس طرح اب یہ جو ہم دیکھیں کہ جو جن کو عرب نیومرلز کہا جاتا ہے، علم جو اعداد کا جو ہے، جو یہ صفر کی جو ڈسکوری ہے، جس کو مغرب میں عربک نیومرلز کہا جاتا ہے، یعنی کہ عرب علاقوں سے یہ نمبروں کی تعداد آئی تھی، کہ وہ تو رومن نمبرز میں چلتے تھے جس میں صفر تھا ہی نہیں. بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو عربک نیومرلز ہے، ایکچولی یہ انڈین نمبرز ہیں. ہاں جی، انڈیا کراس کلچرل ایک انفلوئنس کا تو کے نتیجے میں ہی ایک یہ آج کا پاکستان اور انڈیا کا جو موجودہ نقشہ وہ ہے. آپ کا علامہ اقبال جو ہے، ان کے نیشنل، یعنی ماڈرن پوئٹس میں ان کے نیشنل پوئٹ کے درجے کا حیثیت رکھتا ہے. جی. لیکن یہ مت بھولیں، اگر آپ کو گرانا گزرے تو عاصم منیر کی بھی کافی رسپیکٹ ہے اس وقت ایران میں. وہاں پہ آپ کے سب کی تھی، بالکل. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ کسی کی رسپیکٹ کم ہے. میں ایک لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا تھا. شاہ جی، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ جلدی ہم دوبارہ اسی فورم پہ اکٹھے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.